अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्वेरी। एक सवाल। आज का हमारा मौजू है मौलाना मौदूदी और उनकी फ़िक्र पे क्रिटिसिज्म। आज के हमारे गेस्ट हैं मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान, एक जय्यद आलिम और पीस एक्टिविस्ट। मौलाना साहब को बहुत से पीस अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से एक है इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द नेशनल सिटीजन्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय मदर टेरेसा। मौलाना साहब ने कुरान का आसान तर्जमा और तफसीर भी लिखी है। मौलाना साहब के लेक्चर्स और अपीयरेंसेस बहुत से चैनल्स पे हुई हैं, नेशनली और इंटरनेशनली। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, दिस इज़ ज़ैन खान, वेलकम टू द क्वेरी। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने नुक्ता नज़र को वाज़ेह करूँ, और इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से ये नुक्ता नज़र दूसरों तक पहुँचेगा और मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो गलतफ़हमियाँ हैं इस्लाम के बारे में वो दूर होंगी। मौलाना साहब, आपका मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से क्या इख्तलाफ है और कहाँ इख्तलाफ है? बेसिकली जो इख्तिलाफ है वो इस बात पर है जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल इंटरप्रेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की सियासी ताबीर। उन्होंने इस्लाम की तालीमात को, कुरान और हदीस को इस अंदाज में इंटरप्रेट किया है जिससे मालूम होता है कि इस्लाम जो है एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, लीगल सिस्टम, और उसको हम ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करें, यही इस्लाम का निशाना है। तो मैं इसको गलत समझता हूँ। उनकी कुछ किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपने इस इंटरप्रिटेशन को साबित करने की कोशिश की है। मसलन एक किताब है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाह हैं। इन किताबों का मैंने बहुत तफसील से तजिया किया है और ये दिखाया है कि उनके सारे आर्गूमेंट जो हैं गलत हैं, लुगत से और दूसरे जो रेलेवेंट डाटा हैं उससे साबित नहीं होते। तो मैं अधिक इस्लाम का निशाना पॉलिटिकल सिस्टम को नाफिज करना नहीं है, बल्कि यानी इस्लाम का निशाना इस्लाम स्टेट नहीं है, इस्लाम मैन है। बेसिक जो बात है वही है कि इस्लाम का निशाना इस्लामाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि इस्लामाइजेशन ऑफ मैन है। जिसे इकामतुद्दीन का लफ्ज़ जो कुरान मजीद में है उसको लेते हैं वो उसी माने में, इस्लामाइजेशन ऑफ स्टेट के माने में। लेकिन इसको मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। ये उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। उसका मतलब वही है जिसको मैं कहता हूँ इस्लामाइजेशन ऑफ मैन, यानी आदमी के दिल में, दिमाग में, उसकी बिहेवियर में चेंज आना, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को फॉलो करना, अपनी सोच को बदलना, अपने मिजाज को बदलना, अपने बिहेवियर को बदलना, अपनी डीलिंग को बदलना, ये मतलब है इकामतुद्दीन का। लेकिन उन्होंने इकामतुद्दीन को ऐसा बना दिया है कि उसको पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना या उससे मुराद है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मैंने देखा है कि जितनी भी तफसीरें हैं, किसी एक तफसीर में भी वो मतलब नहीं बताया गया है जो मौलाना अब्दुल्लाह मौलवी साहब ने लिया है। कोई एक भी तफसीर ऐसी नहीं। मैंने सारी तफसीरों के हवाले दिए हैं। तो एक तो मैंने लोगत से और कंटेक्स्ट से बताया है कि इकामतुद्दीन का यह मतलब हरगिज़ नहीं है, और दूसरे तमाम तफसीरों को मैंने कोट करके बताया है कि वो बिल्कुल इनोवेशन है, एक बिदअत है। किसी ने भी इन आयतों का ये मफहूम नहीं लिया है। तो मेरा बेसिक जो इख्तिलाफ है उसको एक लफ्ज़ में यही कहूँगा कि मौलाना मौदूदी ने कुरान और हदीस को इस तरह पेश किया है कि इस्लामाइजेशन ऑफ स्टेट निशाना बन जाता है मुसलमान का, जबकि मेरे नज़दीक सही निशाना जो है इस्लामाइजेशन ऑफ मैन है, यानी अपने आप को बदलना। मौलाना साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि मौलाना मौदूदी की जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, वो कहीं हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में मौजूद है? अगर नहीं तो वो हमें इसकी रूट्स कहाँ पे मिलती हैं? देखिए, मैंने बहुत काफ़ी पढ़ा है। मेरे जानने में कोई एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें उसको जिस जिसमें इसका यानी इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया हो इस्लाम को। ये इस ज़माने में सिर्फ 2 आदमियों ने ऐसा किया है, अरब के सैयद कुतुब और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मौलाना मौलवी। बस कोई भी हिस्ट्री में वो तीसरा आदमी नहीं मालूम जिसने इस्लाम को पॉलिटिकल अंदाज में इंटरप्रेट किया हो। जो हवाले दिए जाते हैं वो हवाले सब
یعنی غلط ہوتے ہیں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتے ہیں, مطلب کچھ نکل آتا ہے. کوئی بھی ایک بھی کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے, نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو واقعتاً ان لوگوں کے نظریے کی تصدیق کرتی ہو. کوئی ایک بھی نہیں. جو بھی ان کا فالس آرگومنٹ ہوتا ہے, فالس ریفرنس ہوتا ہے, تو فالس آرگومنٹ دے کر کے تو آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیے اورینٹلسٹ لوگ جو ہیں وہ بہت ایسا کرتے ہیں کہ کہیں کہیں کی بات کہیں جوڑتے ہیں. تو میں نے تجزیہ کر کے بتایا ہے, دوسرے حوالے بھی دیے ہیں, کہ ماضی میں کوئی ایک بھی ایسا یعنی آتھر نہیں ہے, کوئی ایسا اسلامک اسکالر نہیں ہے جس نے وہ بات کہی ہو جو سید قطب صاحب اور مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں. میری کتاب میں جو ہے صرف تعبیری غلطی نہیں بلکہ اور کتابوں میں میں نے اس کو واضح کیا ہے. جیسے دین ایک کتاب ہے دین و شریعت, اور کئی اس طرح کتابیں ہیں, اور خود میری جو تفسیر ہے, میری جو تفسیر ہے تذکرۃ القرآن, اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس نقطہ نظر کو میں نے واضح کیا ہے بغیر حوالہ دیے ہوئے. تفسیر میں اس کا لحاظ کیا ہے کہ میں کسی کا حوالہ نہ دوں, نہ سید قطب صاحب کا نہ مودودی صاحب کا, لیکن بغیر حوالہ میں نے یہ بات اس میں دکھائی ہے کہ قرآن کا جو منشا ہے, قرآن کا جو نشانہ ہے, وہ ہرگز وہ نہیں ہے جو حضرات پیش کرتے ہیں. یعنی اسٹیٹ قائم کرنا. ابھی میں نے مولانا مودودی کے ایک مضمون پڑھ رہا تھا, پاکستان کا ایک پرچہ ہے تفسیر, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی نیابت میں اللہ کی بادشاہی دنیا میں قائم کرے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اللہ کی نیابت میں اللہ کی بادشاہی دنیا میں قائم کرے, یہ ان کے اپنے مائنڈ کا انویشن ہے, اپنے مائنڈ کی ایجاد ہے. کہیں بھی قرآن حدیث سے یہ تصور ثابت نہیں ہوتا. مولانا صاحب, آپ نے بھی مینشن کیا ہے اپنی کتاب تعبیر کی غلطی کا, آپ اس کو پلیز تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. دیکھیے یہ کتاب جو ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی کے خیالات کا تجزیہ کیا گیا ہے, اور اس میں ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جس میں نے سارے وہ علماء جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے, خود مولانا مودودی صاحب سب سے خط کتابت کی. یعنی 2 سال سے زیادہ میں لوگوں سے خط کتابت کرتا رہا, اور ان کے خطوط جو ہے وہ سب میں نے شامل کر دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی وہ ثابت نہیں کر پائے. اس میں نے ایک طرف تو قرآن و حدیث کے وہ حوالے جو ہے ان کا تجزیہ کیا ہے, جن کو لے کر وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کا نشانہ پولیٹیکل اسٹیٹ قائم کرنا ہے, اس کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ ہرگز نہیں ایسا ہے. اور پھر ان لوگوں سے میں نے 2 سال سے زیادہ مدت تک خط کتابت کرتا رہا. لیکن آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک بھی ایسی بات وہ نہیں کر پائے جس میں وہ میرے دلائل کو کاٹ کر سکیں یا اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کر سکیں. تو یہ سب تفصیلات اس میں موجود ہیں. مولانا صاحب, آپ اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں کہ ان کے کون کون سے دلائل ہیں, ان میں سے چند دلائل کو لے کر ان کا جواب دیجیے. ایک دلیل ان کی تو اس آیت پر مبنی ہے کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کا ترجمہ ہے کہ دین کو قائم کرو. لیکن اسی آیت میں کئی نبیوں کا ذکر کرنے کا بتایا گیا ہے کہ اس دین کو جس کو دوسرے نبیوں نے قائم کیا, اسی آیت میں. تو تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک مشترک مفہوم لینا پڑے گا, ایسا مشترک مفہوم جو سارے نبیوں پر اپلائی ہوتا ہو. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے پولیٹیکل سسٹم قائم کرنا, تو کسی بھی نبی نے پولیٹیکل سسٹم قائم نہیں کیا, بلکہ کسی بھی نبی پولیٹیکل نظام کسی کو نبی کو بتایا بھی نہیں گیا. تو یہ تمام تصویر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ مفہوم نہیں لیا سکتا جو صرف رسول اللہ پر آپ لے کر کے آپ نکالیں اور دوسرے نبیوں کو حذف کر دیں. تو ایک یہ ہے. ایسے دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن میں ہے کہ وہ
کونوا قوابین بالقسط، کونوا قوابین بالقسط، کہ اے مسلمانوں تم قسط کے قوام بنو. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ قوام کا جو لفظ ہے وہ گرامر کے اعتبار سے یہ متعدی کا صیغہ نہیں بلکہ لازم کا صیغہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم خود خوب عدل پر قائم ہو جاؤ، جسٹس پہ قائم ہو جاؤ. لیکن اس کو انہوں نے کیا کیا متعدی معنی میں لے لیا کہ اے مسلمانوں تم دنیا میں قسط قائم کرو. تو یہ لازم کو متعدی کر کے انہوں نے یہ مفہوم نکالا ہے جو بہت ہی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک ہے قسط کو فالو کرنا، ایک ہے قسط کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا. تو اس میں یہ بات کہی نہیں گئی ہے، یہ بات کہی نہیں گئی ہے. ایسے ہی دیکھیے فرعون اور موسیٰ کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں، تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا پیغام پیش کیا فرعون کے دربار میں، تو فرعون کہتا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری حکومت ختم کر دیں اور خود مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیں. یہ نکالا ہے اس سے. لیکن یہ بالکل ہی غلط استدلال ہے. کیوں؟ دیکھیے موسیٰ کا یعنی موسیٰ کی جو دعوت تھی وہ کلام فرعون سے نہیں نکلے گی، وہ کلام موسیٰ سے نکلے گی. حضرت موسیٰ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں حکومت قبضہ کرنا. دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا سمندر میں، تو سارا مصر جو ہے خالی ہو گیا موسیٰ کے لیے. تو کیسا عجیب تھا موسیٰ کا تصور کہ وہ مصر چھوڑ کر سراسینا میں چلے گئے. اگر حضرت موسیٰ کا یہ مشن ہوتا کہ مصر میں حکومت قائم کرنا ہے تو بہت اچھا وقت تھا کہ اب فرعون اس کا لشکر غرق ہو چکا ہے، اب چلو ہم قائم کرتے ہیں مصر میں اسلامی حکومت. وہ چلے گئے سراسینا میں. تو اس قسم کے بہت ہی یعنی ان سائنٹیفک دلیلیں انہوں نے دی ہے قرآن حدیث سے. میں نے اس کو بہت سی مثالیں لے کر کے اس کا تجزیہ کیا. مولانا صاحب آپ نے بھی یہ اسٹیٹ کیا تھا کہ مولانا مودودی اور سید قطب کی رائٹنگز میں ہمیں یہ ملتا ہے، بٹ کافی رائٹرز کا یہ اوپینین ہے کہ ابن تیمیہ کی بھی ایک سملر رائے تھی. کیا یہ درست ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے. دیکھیے فتاوی ابن تیمیہ نے، آپ دیکھیے اس میں ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کہنا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ ابن تیمیہ نے کبھی نہیں کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے. مولانا مودودی کا جو فلسفہ ہے اور جو سید قطب کی جو فلسفی ہے وہ بیس کرتی ہے اسی نظریے پر کہ قرآن میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. تو ابن تیمیہ تو فتویٰ دیا تھا کہ یہ کہنا کفر ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے. جو لوگ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ابن تیمیہ کے طرف منسوب کرتے تھے وہ غلط منسوب کرتے ہیں. ابن تیمیہ کے ڈاکٹر نہیں تھا. بٹ مولانا صاحب ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ اور بائی فورس دین کو نافذ کرنا یہ ابن تیمیہ کی ہسٹری میں پایا جاتا ہے. جیسے انہوں نے ڈمیسکس میں وائن کی شاپس کو توڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ اس کے بارے میں کس طرح رپلائی کرتے ہیں؟ نہیں وہ بالکل غلط ہے بات. میں نے اس پہ مضمون لکھا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں. ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ قانون کو نافذ کرنا یہ اس کے دو تصور ہیں. ایک ہے ایک معاشرہ قائم ہے، اس معاشرے سے ایک اسٹیٹ ایمرج کرتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے استطاعت کے وقت قانون کو نافذ کرے. ایک ہے نشانہ نصب العین. تو میں جس کا منکر ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا نصب العین یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا، اس کا میں منکر ہوں. باقی اگر کوئی مسلم معاشرہ ہے اور معاشرہ تیار بھی ہو اگر، تب ایسا ہوگا کہ اسلام کے وہ قوانین جو اس معاشرے میں قابل انطباق ہو اس پر عمل کیا جائے گا. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں صحیح بخاری کا. بخاری میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ اسلام میں پہلے وہ آیتیں اتری فیہا ذکر الجنت والنار،
جس میں جہنم کا اور جنت تذکرہ تھا، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دلوں میں آمادگی آ گئی، ان کا دل قبول کرنے کے تیار ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اترا کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو. تو وہ کہتی ہے کہ اگر اس سے پہلے اترتا تو لوگ کہتے ہیں کہ لا ندعو الزنا ابدن، لا ندعو الخمر ابدن، ہم تو کبھی بھی زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم تو کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے. اس کو مانے کہ پہلے معاشرہ کو تیار کرنا ہے، نہ کہ نشانہ بنا کر حکومت کے توڑ پھوڑ کرنا. سید قطب نے مولانا مودودی جو کیا، نشانہ بنا کر کے حکومتوں سے ٹکرائے، وہ کہ حکومتوں کو کنسیڈ کر کے ان کے پر خود قابض ہو اسلام کا قانون نافذ کرائیں. یہ ہرگز اسلام میں نہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امام نووی کی وہ جو شرح مسلم ہے اسے پڑھیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خروج حرام ہے، یعنی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اختلاف ہے حکومت سے تو ففیما بین کا وہ بین ہو، یعنی اس سے اپارٹمنٹ لے کر کے پرسن ٹو پرسن بات کریں آپ. وامبل خروج علیہم فحرام بیج بال مسلمین وین قانون فسقہ وین قانون ظالمین. اور جہاں تک خروج کا تعلق ہے، بغاوت کا تعلق ہے، وہ حرام ہے اسلام میں. تو میں کہتا ہوں کہ سید قطب نے مصر میں، مولانا مودودی نے پاکستان میں وہی فعل کیا جو حرام تھا اسلام میں، حکومت سے ٹکرانا. اس میں بہت کچھ لکھا ہے، میں نے، آپ پڑھ سکتے ہیں میری کتابوں میں. مولانا صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے. آپ کا اختلاف رائے ہے مولانا مودودی کے ساتھ، کافی علماء کا آپس میں ہے. آپ کی رائے میں ایک اچھے مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اختلاف رائے کے اوپر؟ دیکھیے اختلاف رائے کو میں ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں، نعمت. حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو اختلاف کو میں ایک پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں، ان ریسنٹ کے سلسلے میں، کہ جب بھی کسی کو کسی اور ڈھنگ سے وہ سوچ رہا ہو، اس کی ایک الگ رائے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیش کرے، اس پر ڈسکشن ہو اور اس پر انٹلیکچوئل ایکسچینج ہو. یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں. کبھی بھی ایسا نہیں تھا رسول اللہ اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کہ اختلاف رائے کو برا بنایا تھا. اختلاف رائے کو ہمیشہ انوائٹ کیا جاتا تھا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایگزامپل سیٹ کیا. آپ جانتے ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو ایک شک ہوا جس کو ہم اختلاف رائے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ واضح طور پہ ایک اختلاف رائے کی بات تھی، یہ ڈسنٹ کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈم نہیں کیا، بلکہ اس کو ایکسپلین کیا. تو وہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان ایک قسم کا تبادلہ خیال تھا، انٹلیکچوئل ایکسچینج تھا، ڈسکشن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اختلاف کو برا مت مانو، اختلاف کو پازیٹیو سینس میں لو، کیونکہ اختلاف سے باتیں اور کلیئر ہوتی ہیں، اختلاف سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اختلاف سے علمی ترقی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب فار بینگ ان آور شو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اس کو آپ کی طرف سے تعاون سمجھتا ہوں اپنے مشن میں، اور آپ کے اس تعاون کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تھے مولانا وحید الدین خان، ایک جید اسلامک اسکالر. انہوں نے اپنی اختلاف رائے مولانا مودودی کے ساتھ الیبریٹ کی. انٹل دا نیکسٹ کوئری اور اگلے سوال کے لیے اجازت دیجیے. دس از عین خان. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.